ہووے سجاد دے وانگو ہووے سجاد دے وانگو نہ بے قرار کوئی ہووے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی تیرا خورشید کرے مولا اے رو رو کے دعا ہم کسے رو نہ ملے کوئی تیرے غم کے سوا روے غم تیرے دے باجوں روے غم تیرے دے باجوں نہ آزادار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے مولا اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے. جو بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جو حاجت مند ہیں اللہ آرزویں پوری فرمائے. خصوصی دعا یہ ہے کہ جو مومنین اس وقت کربلا، معلی، شام، نجف، سامرا، کاظمین، بغداد، کوفہ، مشہد، قم، سفر عراق بالخصوص پرانوار روزوں کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، مولا ہر ظالم سے ہر دہشت گرد سے ان کی حفاظت فرمائے. میرے اللہ جو غلامان آل محمد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے مالک. یہ فرش عزا ہے جو دعائیں دلوں میں مچل رہی ہیں، اس سے قبل کہ یہ مجلس برخاست ہو، اختتام پذیر ہو، دل کی تمام تمنائیں یک جنبش قلم پوری فرمائے. جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے. اللہ ہمیں حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے. پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے. اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں، ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے. ایسی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں.
नाज़रीन मोहतरम, मुझे अहबाब का हुक्म है, ये 2 रोज़ा मजालिस आज और कल दोनों दिन मैंने आपके सामने जंग खैबर का बयान पढ़ना, मुझे हुक्म दिया गया है खैबर पढ़ने के लिए। बहरहाल ये है कि सर्दी बहुत है, रात भी हो गई है, आप कोई थके हुए नहीं हैं, मुझे ज्यादा थकन भी है, सर्दी भी फील हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि एक सलवात पढ़े, थोड़ा से मैं तवानाई महसूस करूं, इसलिए हुजूर आली के ये 1431 हिजरी है। आइए साहिब ज़मान की बारगाह में मुल्तमिस होते हैं, वो ऐसी ताकत ऐसी तवानाइयाँ अता फरमाए। हुजूर अली खैबर पढ़ने और खैबर सुनने के लिए ताकत की जरूरत है, लड़ना और बात है। कम हौसले वाला आदमी खैबर सुन नहीं सका आज तक। इसको सुनने के लिए भी ज़बार साहब और इसको पढ़ने के लिए भी ताकत की जरूरत है, तवानाइयों की जरूरत है। वो मेहरबानी कर दे, वो एहसान कर दे, वो है ही करीम, उसके एहसान पर, उसकी जर्रा नवाजी पर, उसकी बंदा नवाजी पर, उसकी मेहरबानियों पर और आपकी समाज की ताजगी पर मुझे पूरा यकीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देर किस बात की है, सर्दी अपनी जगह है, क्या करें, इस जिक्र की चाशनी और है, इस जिक्र की मकनातीसियत और है, इस जिक्र की तवानाइयाँ कायनात मरते मरते मर जाएगी, दुनिया करवटें बदलेगी, हजारों आफताब तुलू होंगे, गुरूब हो जाएंगे, जमाने के इल्म धरे के धरे रह जाएंगे, चकरा कर रह जाएंगे, पूरे प्रोफेसर दुनिया के आलिम हैरान हो जाएंगे, इस मौजे को नहीं समझ सकेंगे। धुंध हो गई है, बारिश हो गई है, सर्दी हो गई है, गर्मी हो गई है, जीटी रोड बंद हो गया है, मोटरवे मुतासिर हो गया है, दफ्तरों में हाजिरी नहीं ला जा रही है, बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं, सर्दी ने तंग कर दिया है, धुंध ने तंग कर दिया है, कारोबार मुतासिर हो गए हैं, दुनिया की हर शय मुतासिर हो जाती है। दुनिया का ना कोई मौसम ना कोई हालात अगर किसी चीज को मुतासिर नहीं कर सके, वो जिक्र अली। आप सबकी जिंदगियां दराज हैं। इब्तदाई गुफ्तगू में इस अजीम शान इज्तिमा को मैं इमाम ज़ामिन के सुपुर्द करता हूँ, इमाम ज़माना के हवाले करता हूँ और इल्तमास करता हूँ मौला, यकीनन ना तो मेरे लफ्ज़ इस काबिल है, ना मेरे मज़ामीन इस काबिल है, मेरा ना कोई इल्म है, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरा कोई करैक्टर है। मेरे आका और मौला तेरी इमदाद पे भरोसा है। मालिक मैं दुआ करूँगा, ये दुआ के अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज ही ना, ये दुआ के मौला आपको सिवाय गम हुसैन के कोई गम ही ना दे। आइए हुजूर 1431 हिजरी से निकलते हैं, सन 7 हिजरी की तरफ चलते हैं। पहाड़ों के दरमियान कुछ खेमे लगे हुए हैं, एक जंग हो रही है, इसे जंग खैबर कहते हैं। 2 हिजरी जंग बद्र है, ये इस्लाम और कुफ्र का मैदान में पहला मुकाबला है। 3 हिजरी ओहद है, 5 हिजरी खंदक। माशाल्लाह। मुसलसल इस्लाम से शिकस्त खाकर बौखला गए मक्के के काफिर, तन्हा नहीं लड़ सकेंगे, यहूदियों की इमदाद लेते हैं, यहूदियों से ताउन की अपील करते हैं। गितफान और बनी असद 2 कबीलों के डेलीगेशन यहूदियों की तरफ चले। जिस तरह हमारा दुश्मन है, हमारा मुखालिफ है इस्लाम, इसी तरह तुम यहूदियों का है। हमने कोशिशें की है, मक्के में जैसे ही उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह मोहम्मद को कत्ल कर दें, मगर हर साजिश हमारी नाकाम हो गई, हर मंजिल पर हमारा मुंह काला हो गया। जब मोहम्मद को कत्ल करने जाते थे, अबू तालिब सीना तान के सामने
توجہ ہے میرے مولانا؟ اللہ آپ سب کی زندگی اللہ آپ سب کو شاد و آباد. دعا ہے پروردگار باران رحمت کا نزول فرمائے. مالک کریمی کر دے میرا مولا, ایسی باران رحمت نازل ہو جائے جتنی فصل پچھلے سال ہوئی تھی اس سے 10 گنا زیادہ فصل پیدا ہو. مومن کھاتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. ایک کی 4 روٹیاں مومن کھائیں وہ خوش ہوتا ہے. علی کے عاشق رزق کھائیں تو رزق بھی خوش ہوتا ہے. رزق بھی خوش ہوتا ہے کہ مجھے علی کا عاشق کھا رہا. علی کا دشمن کھائے وہ الگ لعنت کر رہا ہوتا ہے, رزق الگ لعنت کر رہا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, ایمان نعرہ. حضور علی کا دشمن اگر رزق کھائے تو رزق تڑپ رہا ہوتا ہے, مالک خیر کس جہنمی وجود میں جا رہا ہے. دعا ہے باران رحمت کا نزول ہو جائے. دعا ہے ساری وادیاں سرسبز و شاداب ہو جائے. دعا ہے بری نظر کی نظر سے یہ وادیاں محفوظ رہیں. ان وادیوں کو تا صبح قیامت تک برقرار رہنا ہے. جن وادیوں میں زہرا کے لال کا ذکر ہو جاتا ہے, جن وادیوں میں علی علی کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں, کائنات کی کوئی طاقت ان وادیوں کو برباد نہیں کر سکتی. جس وادی میں علی کا ذکر ہو جائے وہ وادی جنت نظیر ہو جاتی ہے. غطفان بنی اسد مکے کے کافر ہر سازش پر منہ کالا کر دیا ہمارا. علی کے بابا ابو طالب نے ہم محمد کو قتل کرنے میں ناکام رہے, پھر بڑی دولت خرچ کی, بڑے افراد مروا دیے. بدر میں بھی منہ کی کھائی, احد میں بھی ذلیل ہوئے. توجہات ہیں حضور. یقین جانیے میں جتنی جلدی کر سکا, چونکہ ابھی پڑھنے والے اور بھی بہت ہیں, پیچھے مجلس جاری رہے گی تو کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں. 2 حصوں میں تقسیم ہے, آج اور کل, دونوں دن ایک ہی موضوع پڑھا جائے. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہوں, ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں. اگر آپ لوگ ہماری امداد کریں اس دفعہ یہودی, ہم بھرپور طاقت بنا کر مدینے پر چڑھائی کریں گے, مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ خاکم بدہن قتل کریں گے. اسلام ابھی یہی ختم ہو جائے گا, ہمارا اور آپ کا راج ہوگا. یہودیوں نے کہا اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں, بے شک جیسے تمہارا دشمن مخالف ایسے ہمارا, مگر ہمارے کچھ پرنسپل ہیں, کچھ قاعدے ہیں, قوانین ہیں. وہ یہ کہ آپ ہمارے سردار سے بات کریں. اگر ہمارا سردار آپ لوگوں کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے, سارے یہودی ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضور علی غطفان اور بنی اسد کا ڈیلیگیشن مرتب کیا گیا اور یہودیوں کے سردار کی جانب روانہ ہو گئے تاکہ اس کو امداد پر آمادہ کر سکیں اسلام کے خلاف. سماعت فرما رہے ہیں. یہودیوں کا سردار بہت بڑا سردار گزرا ہے, اس کا نام تھا اختب. ذرا سا ہوں ہاں کرتے رہیے گا تاکہ موضوع پر, میں خود تھکا ہوا ہوں اس لیے کروں ذرا موضوع پر میری پکڑ اچھی ہو جائے, ورنہ بعد میں یہ سارے لوگ کہیں گے چکری والے کے ساتھ تھکے ہوئے تھے. مضمون تو پڑا ہے مگر پکڑ ڈھیلی رہی. وہ جانتے ہیں میرے مزاج کو, میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں, جاگا ہوا ہوں. اللہ آپ سب کی زندگی, بس اتنا سا. بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا, بلاد عرب میں پھیلے ہوئے تمام یہودیوں کی سرداری کی دستار اس کے سر پر تھی. اختب. اس کے مر جانے کے بعد اس کا نوجوان کم سن بیٹا سردار بنایا گیا. اس کے سر پہ دستار باندھی گئی, اس کا نام تھا ہئی.
हाई बिन अख्तब, ये नौजवान था, बच्चा था, ये सरदार बना अपने बाप के बाद, कमारा था। जब सरदार बन गया, दस्तारबंदी हो गई, फिर फिक्र लाहक हुई यहूदियों की कि सरदार की शादी की जाए। नौजवान लड़का, लिहाजा तलाश किया गया, अच्छे घर की लड़की आएगी। याद रखिएगा, सरदारों के घरों में चाहे मजहब कोई भी हो, लड़कियां अच्छे घर से आती हैं। सरदार इब्ने सरदार है, बादशाह इब्ने बादशाह है। तलाश विस्यार के बाद एक लड़की मुंतखब हो गई, उसका इंतखाब हो गया। नजूमी काहिनों ने बैठकर अपने मजहब के रीत रिवाज के मुताबिक इसकी शादी हाई बिन अख्तब के साथ की। इस लड़की का इंतखाब इस खुसूसियत की बिना पर किया गया कि ये लड़की आसमानी उलूम से वाकिफ थी, सितारों के राज जानती थी, इल्म नुजूम की माहिरा थी। ये लड़की काहिना थी, इल्मुल अफलाक के जानने वाली थी। ये सितारों की चालों को समझती थी, कौन सा सितारा किस चाल पर चल रहा है। अगर मरीख बुर्जे कौस में चला गया तो जमीन पर पड़ने वाले असरात क्या मुरतब होंगे। उन असरात के दरमियान जो बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो बच्चे किस खासियत को लेकर जवान होंगे, ये तमाम उलूम सितारों के नुजूम के जानती थी। इसी खासियत की बिना पर दुल्हन बनकर यहूदी सरदार हाई बिन अख्तब के घर में आ गई। फिर इस लड़की को कि जो नजूमिया थी, काहिना थी, इल्मुल अफलाक की माहिरा थी, हाई बिन अख्तब के घर आ गई। 5 बेटे पैदा हुए, 5 बेटे, रबी, यासर, हारिस, अंतर और मरहब। चूंकि इल्म नुजूम की माहिरा थी, रबी, यासर, अंतर, हारिस और मरहब, 5 बेटे पैदा हुए। चूंकि इल्म नुजूम जानने वाली थी, सितारों के चालों से वाकिफ थी, बुरूज के मेज़ान को जानने वाली थी, 5 बेटे पैदा हुए, रबी, यासर, अंतर, हारिस और मरहब। चूंकि खुद नजूमिया थी, मौसेजी ने पंजाब, मौसेजी ने गाही, सैयदा, चक्री और जहां जहां से इज्जत वो आप सामने तशरीफ फरमा है, जुमला आपकी समातों के लिए नजर है। 5 बेटे पैदा हुए, नाम दोबारा समात फरमाए, रबी, यासर, अंतर, हारिस और मरहब। चूंकि इल्म नुजूम की आलिमा थी, जब बेटा पैदा होता था सितारों की चाल को देखती थी, किन असरात के तहत पैदा हुआ है, इसका बचपन कैसा, लड़कपन कैसा, जवानी कैसी, जिंदगी कैसी, मौत कैसी, सारे हालात को मुलाहिजा करके हर बच्चे पैदाइशी जायचा बनाती थी, जन्म कुंडली बनाती थी। फिर हर 5 बेटों के पैदाइशी जायचे, जन्म कुंडली बना के चमड़े पर लिखकर तावीज बना के 5 बेटों के गले में डाल दिया। हर बेटे के पैदाइशी जायचे पर एक ही बात लिखी थी, मेरे बेटो, मैं तुम्हारी नजूमिया माँ हूँ, काहिना माँ हूँ, इल्मुल अफलाक की माहिरा माँ हूँ। मेरे बेटो, मैं जानती हूँ बड़े सूरमा बनोगे, बहादुर बनोगे, शजा बनोगे, ताकतवर बनोगे। मैं नजूमिया माँ वसीयत करती हूँ, दुनिया से लड़ते फिरना, हैदर से कभी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। डेलीगेशन पहुंच गया। अगर आप हमारी इमदाद करें, हम पर मेहरबानी करें, जी जी, तो हम एक ताकतवर चढ़ाड़ लश्कर बनाकर मदीने पर चढ़ाई करेंगे। कोई कमी नहीं है, न सिपाहियों की, गुलामों की, नेज़े, तलवारें, तीर कमान, खजीने,
دولت، ماشاءاللہ، اونٹ، گھوڑے، خچر، افرادی قوت، ماشاءاللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جتنا سامان، جتنی قوت، جتنی طاقت چاہیے میں دینے کے لیے تیار. ان کا باہمی سمجھوتا اسلام کے خلاف ہو گیا. بسم اللہ، ادھر بزم پیغمبر میں جبریل نازل ہو گیا. کیسے آئے امین وحی؟ بات تو خیر درود و سلام، اللہ کا پیغام لایا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، یہودی کافر مل کر مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں. جس شہر میں تو رہتا ہے کوئی اس شہر کی توہین کرے، ماشاءاللہ یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جس شہر میں نبی رہتا ہے کوئی اس شہر کو برا کہے. ماشاءاللہ، لہذا اس سے پہلے کہ وہ مدینے کی طرف آئیں میں حکم دیتا ہوں مسلمانوں کا لشکر لے کر ان کی راہ روکنے کے لیے خیبر کی طرف چلے جاؤ. ماشاءاللہ، 14 صفر سن 7 ہجری 1600 مسلمانوں کا لشکر لے کر پیغمبر اسلام ظہر کے وقت خیبر کے راستے پر روانہ. اس 1600 کے لشکر میں 200 ایسے افراد ہیں جن کے پاس بیٹھنے کے لیے سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں. 200 کے پاس 1400 مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، نہ اونٹ ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ خچر ہے، نہ کوئی گدھا ہے. بس بیچارے پیدل پیدل سفر کرتے ہیں. 200 کے پاس، اس سے اندازہ لگائیے ہمارے 200 کے پاس سواری کے جانور ہیں. 1400 ابھی ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ کوئی خچر خرید، اس لیے کہ ابھی 7 ہجری ہے. ابھی بیچارے خیبر کی طرف جا رہے ہیں، سارے فقیر ہیں. غنی اس دن بنیں گے جب خیبر سے واپس آئیں. ابھی سارے بھکاری ہیں، ابھی سارے بھکاری ہیں میرے محترم. یہ سفر آج کا سفر نہیں ہے، 80 میل ہے. یقیناً آج آپ 80 میل کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اس کی 2 وجہ. ایک تو آپ کے پاس رستے بہت اچھے ہیں، سڑکیں بہت اچھی ہیں، پھر آپ کے پاس گاڑیاں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. آج سے آپ 7 ہجری جائیے 1431 ہجری سے نکل کے تو نہ تو گاڑیاں ہیں اور نہ وہ رستے ہیں. رستے ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑوں کے درمیان سے 2-4 مرتبہ جانور گزر جا کے اس کی نشان کی پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں. ایسے رستے تھے، پتھر بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، سنگلاخ وادیاں بھی ہیں، ریت بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، اترنا چڑھنا. گزرتے گزرتے پہنچے. لیجئے حضور عالی، صبح صبح کا ٹائم تھا. کچھ یہودی کسان جو ہیں وہ قلعے سے نکل کے زراعت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کی جانب سے لشکر. دوڑے دوڑے گئے، جا کے بتایا، سردار تک اطلاع پہنچا تو لشکر آ گیا. اجازت دیجئے لشکر جرار تازہ دم لشکر نکالے، تھکے ہوئے مسلمان ہیں، آتے ہی تلوار کی باڑ پہ رکھ لیتے ہیں، ابھی ٹھہرنے بھی نہیں پائیں گے کہ تلوار. سردار نے کہا نہیں نہیں نہیں، گو میرے دشمن ہیں مگر دھوکے سے لڑائی نہیں ہوگی. وہ علیحدہ بات ہے لیکن ہم سردار ہیں، ایسا نہیں. کیا کیجئے گا؟ کہا جنگ کی ایک حیرت انگیز حکمت عملی پر میں عمل کر کے دکھاؤں گا. ایک عجیب و غریب ٹیکنیک کا دیکھیں، اس طرح شکل دوں گا تاریخ میں ہمیشہ میرا نام رہ جائے گا اور نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ کہ ان کی رسوائی کا سامان بن جائے گا معاذ اللہ. نقل کفر کفنا باشا. اچھا ایسا کون سا طریقہ ہے؟ بھئی یہ جملہ سماعت فرمائیے گا. کبھی کبھی چوئے نواز صاحب ایک چیز ہوتی ہے نا مطالعہ، اور وہ خیر میں کیا اور میرا مطالعہ کیا، منہ سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کس منہ سے کیا بات کی جا رہی ہے. میں اپنی اوقات سے واقف ہوں. جوان صاحب کوئی میرا مطالعہ نہیں کچھ نہیں. بہرحال ایک چیز ہوتی ہے مطالعہ اور ایک ہوتا حاصل مطالعہ. ایک جملہ سماعت فرمائیں، محظوظ ہوں گے آپ. ایسی حکمت عملی ہے کہ دیکھ. اچھا سردار بیان کیجئے کیا ہے؟ کہا ایسے کرو کہ جلدی جلدی سارے قلعوں کے دروازے بند کرو، سب رستگاہیں بند. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا دیکھنا
ادھر نہ کھانا جائے گا نہ پانی جائے گا, کچھ بھی نہیں, پتا نہیں, پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, نبی پہ جب مصیبت آتی ہے یار خود ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, توریت میں, انجیل میں, زبور میں, جب نبی پر تھک گئے میرا خیال, اگر تھکے تو میں یہاں اجازت لے لیتا ہوں, بقایا کل پڑھ دیں گے آپ. تو جو ساتھی ہے وہ خود ہی نبی کو پہلے چھوڑ کے بھاگ. لیجیے صاحب, جلدی جلدی دروازے بند کر دیے گئے. وہ جو کسان باہر گئے تھے وہ دوڑتے ہوئے اندر چلے گئے. مسلمان آئے, پیغمبر نے حکم دیا خیمے نصب کیے جائیں, خیمے لگائے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھوک لگی تھی. جی جناب, یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے, کوئی چور باتیں نہیں ہے, تاریخ اسلام ہے, سنی شیعہ کتابوں میں لکھی. بھوک لگی تھی, اب وہاں کیا ملتا کھانے, اور تو کچھ ملا نہیں. وہ جو یہودی کسان جلدی جلدی دوڑ گئے, ان کے پاس تھے گدھے, وہ خود تو اندر چلے گئے, گدھے باہر رہ گئے. یہودیوں کے گدھے, یاد رکھیے گا, موسیٰ جی نے کہا ہی صحیح تھا, گدھے عموماً باہر ہی رہ جاتے. اور تو کچھ ملا نہیں, مسلمانوں نے گدھے پکڑ لیے, اور گدھوں کو ذبح کیا, گوشت بنائے اور تقسیم کر کے پکانے لگے. سلمان فارسی آئے دوڑتے ہوئے بلا تشبیہ, پیغمبر کا دامن پکڑ گئے, یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو, وہ تو گدھے کھا رہے ہیں. کہا جاؤ سلمان, ان کو روکو, بتاؤ گدھے حرام ہیں. اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ کہ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو یہ گوشت بھی پھینکے, اور وہ ہانڈیاں جس میں گوشت پکا رہے ہیں وہ ہانڈیاں بھی پھینکے. ایک روایت یہ کہ پیغمبر نے کہا نہیں, ان سے کہو گوشت حرام ہے, گوشت پھینکیں, اور وہ جو ہانڈیاں ہیں ان کو بچا جائے, وہ دھو کے پاک کر کے رکھ لیں. اس دوسری روایت کا فائدہ کم سے کم یہ ہوا کہ ہانڈیاں بچ گئی. دیکھیں روایات جو ہے وہ فائدے دیتی ہے, اور اس کی جو ہے تعاقب کرنا چاہیے. تو یہ دوسری روایت جو ہے وہ قبول کر لینا بہت اچھی بات ہے, چونکہ اس میں ہانڈیوں کی بچت ہے. بہرحال ہانڈیاں بچا بھی نہیں ہو, نہ بھی بچائیں ہو, گوشت کے لیے فرما دیا پھر کو اس کو حرام ہے. مجھے تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا قبلہ, میں اور آپ 1431 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پیغمبر کی یقیناً اس طرح تو زیارت نہیں کی کہ جیسے ان لوگوں نے کی ہے, ہم نے تو دل کی آنکھوں کے ساتھ ان کی نالین کو چوما. سچی سی بات ہے نا حضور یار, اور کلمہ بھی پڑھا ہے پاکیزہ نبی کا. مجھے تعجب ہوگا یا نہیں حضور عالی کہ 24 گھنٹے گھر میں, مسجد میں, میدان میں, یہ گھر والا جملہ عجیب تھا, اس کو سمجھتے آپ بہت لطف آتا آپ کو. ہر جگہ پیغمبر کے ساتھ رہنے والے 24 گھنٹے 7 ہجری تک یہ پتہ ہی نہ چلا سکے کہ محمد کا حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. ماشاءاللہ, بڑھیا. وہ گھر والی بات کا یوں تھا کہ پھر گھر میں جانے کا فائدہ, اور جن کی وجہ سے گھر جاتے تھے ان کو گھر میں دینے کا فائدہ ہی کیا ہوا جب حرام اور حلال کا پتہ نہ چلتا. توجہات ہیں حضور. لیجئے سرکار, صبح ہوئی, سردار تیار ہوا, لشکر تیار ہوا. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ, یہ علم ہے اور وہ سامنے خیبر کا دروازہ ہے, فری ہینڈ جاؤ. لیجئے صاحب یہ چلے. اب ایک ایک لفظ جو ہے وہ روایت کا بڑے تحمل کے ساتھ سکون سے سنیے گا. ادھر جاسوس نے کہا کہ لو صاحب لشکر آ رہا, بتائیے کیا کیا جائے, پوچھو کیسے آیا. جاسوسوں نے پوچھنا شروع کیا, قلعے کی طرف آ رہے ہو, کس ارادے سے ہو, نکالے لشکر جرات, جنگ کی تیاری ہے. جانے والے نے کہا بالکل ایسا کوئی ارادہ لے کر میں نہیں آیا ہوں, کوئی ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے. جناب علی معاف فرمائیے, چین سے بیٹھے رہیے, غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لال پیلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئے کیوں ہو, کہا یہ ہماری مجبوری ہے, انہوں نے بھیجا ہے, یہاں تک تو بہرحال آنا ہی تھا ہم کو, بس اس سے آگے ریڈ سگنل ہے, اجازت دیجئے, واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے, تاریخ نے عجب منظر لکھا ہے, پیغمبر کے خیمے کے باہر لڑائی ہو گئی. یہ منظر لکھا ہے تاریخ نے. پیغمبر نے کہا کیوں واپس آ گئے, انہوں نے کہا جناب میں تھوڑی واپس آیا ہوں, پہلے یہ لشکر بھاگا ہے,
جب لشکر بھاگا تو میں نے کہا میں کیوں کھڑا رہوں، میں بھی بھاگ پڑا۔ امتیاز شریف پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ عامر شفا تھوڑا سا دہمت آ جاؤ، وہاں سے آپ جانے مجلس ہیں، آپ رونق مجلس ہیں۔ بابا جی جب تو آ کے سرکار کھوتے کھا گئے ضرور خدا دا مسلمان ہو کے کھوتے کھا گئے، کھوتے نہیں کھاتے، جام پہ جام پیے پھر بھی مسلمان، جام پہ جام پیے پھر بھی مسلمان رہے، اور زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے۔ تو لگے کار یہی دین ہے، تو اس دین سے توبہ ماتھا رہے شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی امتیاز شاید پیر میں کچھ تکلیف ہے، یہاں دعا مانگ دیتے ہیں کہ اللہ ان کو کامل شفا صحت دے، یہ دے میرا مولا۔ یہ رونق بزم ہے، رونق مجلس ہے، یہ جان مجلس ہے۔ سید مولا آپ کو صحت کاملہ درازی دے۔ پھر اتنا پاک دامن سید زادہ کیا کہنے، خدا کی قسم کیا کہنے، اتنا متقی سید زادہ، مولا ان کی زندگی اندر آئے۔ میں تو سید کو دیکھ لوں تو میری عبادت ہو جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے یہ بات ہے۔ اجازت دیجئے ہم جا رہے ہیں۔ پیغمبر کے خیمے کے باہر لڑائی ہوئی، لشکر کہہ رہا تھا کہ جناب گواہیاں ڈلوا لیجئے آقا، پہلے یہ بھاگا ہے پھر ہم بھاگے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں مولا آقا، پہلے لشکر بھاگا ہے پھر میں بعد میں بھاگا۔ بھاگنے سے دونوں کو اعتراض نہیں، پہلے اس بات کرے کہ پہلے کون بھاگا، پہلے کون بھاگا۔ اب دیکھیے گا کبھی کبھی درمیان سے ایک باریک بات پیغمبر اسلام کی بڑے فیصلے کر دیتی ہے۔ لشکر بھاگا ہے یا سردار بھاگا ہے؟ پیغمبر نے یوں فیصلہ کیا، سردار کو ہٹا دیا، لشکر وہی رہا۔ سید مشتاق شاہ صاحب میرے ملک میں ذاکری امام حسین بہت بڑا نام ہے، کیا کہنے، فضائل مسائل، آل رسول، آل زہرا، بہت بڑی مجلس پڑھنے والے، میرے ویسے بھی بہت پیارے، میرے دل کے بہت قریب، جی ہاں میرے دل کے بہت قریب، مولا ان کی زندگی دراز کرے۔ جوہر وقار صاحب ہمیشہ مشتاق شاہ صاحب کی ایک بات میں ممبر پر بتاؤں، شاہ جی جب میں پیچھے ان کے آیا ہوں میں نے خود محسوس کیا ہے سید نے اپنے مضمون کو سمیٹ دیا تاکہ مجھے بیٹھنے کی، یہ خون کی شرافت کی علامت۔ میں فقیر کیا دے سکتا ہوں وجہ اس کے کہ میں جھولی پھیلا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ ہر ظالم مقصر سے آپ کی حفاظت، میں بجز دعا کی کیا دے سکتا ہوں۔ مولا زندگی آتا میرے پسندیدہ ذاکر، مولا ان کو اپنی حفظ و امان میں رہے۔ دوسرا سردار آ گیا، علم دیا، شاہ جی یہ بحثیں بعد میں کریں گے، کل بھی یہی مضمون پڑھنا ہے کہ یہ اس پر بحث ہے کہ یہ جو علم دیا تھا وہ رسول نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اب یہ اس پر بحث موجود ہے کہ یہ جو پہلے علم دیے جاتے رہے، جن علم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا رہا وہ رسول نے نہیں دیے، ماشاءاللہ یہ بحث موجود ہے، یہ بحث موجود ہے۔ بہرحال سردار دوسرا آ گیا، وہ چلا، وہاں سے جاسوسوں نے پھر پوچھنا شروع، کس ارادے سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کہا جناب علی کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، نکالے لشکر کو؟ کہا جناب کسی لشکر کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لشکر کو دیکھے بغیر لشکر کی طاقت کا احساس ہے، ہم سمجھدار جہاں دیدہ قسم کے لوگ ہیں، بچے تو نہیں ہیں، زندگی گزاری ہے ہم نے، تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بار بار جب تم لڑنا نہیں چاہتے ہو تو بار بار یہاں آئی کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار یہاں آ جاتے ہیں اس میں آپ کے اس قلعے کا قصور ہے، ہمارا نہیں، یہ قلعے کا جغرافیہ ہی ٹھیک نہیں بنایا آپ نے۔ وہ یہودی حیران ہو گئے کہ وہ انجینئر کہاں چلے گئے جنہوں نے جغرافیہ ہی ہمارے قلعے کا صحیح کیا۔ یہ آنے والا جی کہنے لگا یہ جغرافیہ صحیح نہیں ہے، قلعے کا جغرافیہ ٹھیک، وہ کیسے؟ کہا دیکھیے وہ پیچھے ہمارے آقا بیٹھے، وہ وہاں سے بیچتے ہیں، سامنے ہے آپ کا قلعہ،
وہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، مجبوراً ہمیں یہاں تک آنا ہوتا ہے۔ ارے وہ تو 3 ہجری تھی، احد کے مزے تھے، جی چاہا تو جنگل میں بھاگ گئے، دل چاہا تو پہاڑ پہ چڑھ گئے، وہ لطف بھی اور تھا، وہ مزے ہی اور تھا۔ واپس آ گئے، قبلہ دن گزر گئے، 39 دن، 39ویں دن کا آفتاب مشرق سے طلوع کر کے مسلمانوں کی شکست، ہزیمت، ضلالت، بے حمیتی، بے غیرتی، شرمندگی ملاحظہ کرتا ہوا مغرب میں غروب ہو گیا۔ ادھر آفتاب مغرب میں غروب ہوا، ادھر مسلح عبادت پر آفتاب نبوت طلوع کر گیا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، میرے اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میرے اللہ میں تیرا محمد ہوں، میرے اللہ 39واں دن گزر گیا، ان کے حالات سے تو باخبر ہے، پروردگار کل خیبر فتح نہیں ہوا، نہ میری نبوت رہے گی نہ تیری توحید رہے گی، مالک بیگانے تو بیگانے اب تو اپنے میری نبوت میں شک کر رہے، پالنے والے مشکل میں آ گیا ہوں، پالنے والے پریشانی میں آ گیا ہوں، میرے اللہ بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، یا رب امددنی، میرے اللہ مجھ محمد کی مدد فرما۔ آپ نہ آتے تو یہ جملہ نہ پڑھتا، یہ جملہ آپ کے لیے پڑھا، آپ یا رب امددنی۔ خیبر کا میدان ہے، تقریباً یہی ٹائم ہو گیا ہے، تعقیبات کے بعد اللہ کا نبی مخاطب ہے، پروردگار میں تیرا محمد ہوں، میں بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ سنیے گا حضور، سماعت فرمائیے گا، جہاں جہاں سید مشتاق شاہ صاحب سے لے کر میرے آخری عزت والے سامنے تک توجہ رکھیے گا، جملہ سنیے، میرے اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں، میرے اللہ بہت بڑی مشکل ہے۔ آواز قدرت آئی، حبیب میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے، جو ہے بھائی جان، میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے، میرے حبیب میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ، میرے اللہ میرے لیے چاہتا تھا میں مشکل میں آ جائے، پالنے والے تو مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے کہ میں جب معراج پر آیا تھا عرش پہ جوتے اتارنے لگا تھا، تو نے کہا جھک کیوں گیا؟ میں نے کہا نالین کے تسمے کھول رہا ہوں، تو نے کہا تھا نہیں تو میرے عرش پر جوتیاں پہن کر آئے گا۔ پالنے والے میں نماز میں اگر زیادہ دیر مصلی پر رک جاتا تو قرآن میں آیتیں بھیجتا ہے، نماز پڑھ میرے حبیب، مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے۔ آج تو مجھے مشکل میں دیکھنا چاہ رہا ہے، کیوں مشکل میں؟ کہا اس لیے میرے حبیب کہ میں نے صبح قیامت تک سارے مسلمانوں کے لیے تیرے طریقے کو قانون بنانا ہے۔ کیمرے مین کھڑے ہونا بیٹا، کیمرے مین بیٹا کھڑے ہونا، بھائی کیمرے مین کھڑے ہونا بیٹا، پیچھے 15 چہرے ہیں ان کے فوٹو کھینچنا، میں بتاتا جاؤں گا، فوٹو کھینچ اور کھڑے ہو کھینچنے میں بتاؤں گا سب، پھر فوٹو کھینچ لینا اور یہ مجھے دے دینا، میں جیب میں رکھا کروں گا، جہاں یہ 15 چہرے ہوں گے وہاں خیبر نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ ایک لائٹ مارو ادھر ذرا پیچھے، ذرا لون کا شاباش، دکھاؤ سب سے دیکھو، سب سے فوٹو کھینچو بیٹا۔
بیٹا سچ مچ کھینچ تو نہیں لی فوٹو ایسے ہی؟ ہاں کھینچے نہیں ہے جناب اسے، کھینچ بھی نہ لے اسے، سب میرے دل توجہات ہے۔ میں چاہتا تھا تو مشکل میں آ جائے، میرے اللہ تو چاہتا تھا میں تیرا حبیب محمد مشکل میں آ جاؤں، کیوں؟ اس لیے میرے حبیب کہ میں صبح قیامت تک تیرے طریقے کو، تیری سنت کو مسلمانوں کے لیے قانون بنا رہا ہوں، قانون بنا رہا ہوں۔ اس طرح عمل کریں نماز میں جیسے تو کرتا ہے، اس طرح روزہ کھولیں جیسے تو کھولتا ہے، اس طرح روزہ بند کریں جیسے تو بند کرتا ہے، اس طرح نوافل پڑھیں جیسے تو پڑھتا ہے، اس طرح وضو کریں جیسے تو کرتا ہے، اس طرح مسا کریں جیسے تو کرتا ہے، اس طرح مسجد میں جائیں جیسے تو جاتا ہے، اس طرح مسجد سے باہر آئیں جیسے تیرا طریقہ قانون بنا رہا۔ کھانا اس طرح شروع کرے جیسے تو شروع کرتا ہے، کھانے کے بعد اس طرح اس کا شکر کرے جیسے تو کرتا ہے۔ تیری سیرت کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، مگر میرے حبیب تیرے طریقے میں ایک کمی رہ گئی ہے، کمی وہ بھی تاجدار انبیاء کے طریقے میں۔ کون سی کمی معبود، کون سی کمی؟ یہی کمی میرے حبیب تیرے طریقے میں رہ گئی ہے کہ صبح قیامت تک تیرے کسی کلمہ پڑھنے والے پر مشکل آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر تیرے کسی کلمہ گو پر مصیبت آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس لیے مصیبتیں تجھ پر آئیں، مگر تو نے مصیبتوں کو، مشکلوں کو لفٹ ہی نہیں کرائے، تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کانٹے بچھائے تو نے دعائیں دی، پتھر مارے تو نے سینے سے لگا لیا، تیرے اوپر غلاظت پھینکی، تیمارداری کرنے گھر پہنچ گئے، تو نے مشکل کو مشکل سمجھائی نہیں، تو نے مشکل کو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ اس لیے میں نے چاہا اتنی عظیم مشکل تیرے سر پہ لے آؤں، تیرے منہ سے نکلے آج مشکل ہے، تیرے منہ سے نکلے، تیری زبان اطہر سے نکلے، تیری زبان اطہر سے نکلے مشکل ہے، تاکہ کائنات سنے، چشم فلک دیکھے، تاریخ لکھے، اپنے اور بیگانے دیکھے۔ جو کبھی مشکل کو مشکل سمجھتا ہی نہیں تھا، جو نبیوں کا تاجدار ہے، آج وہ کہہ رہا ہے مشکل ہے، پھر کتنی بڑی مشکل ہوگی، پھر کتنی عظیم مشکل ہوگی جب نبیوں کا نبی کہہ رہا ہے مشکل ہے۔ سن میرے حبیب، مشکل ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ علی کو پکار، میں نے مشکل کشا کو بنا۔ مشکل کشا جو بنا، یا رب امددنی، یا رب انصرنی، میرے اللہ میری نصرت فرما، میرے اللہ میری مدد فرما، میرے اللہ میری مدد فرما۔ اب دوسرے چھوڑیے، اب تو پتہ نہیں، یا علی تیری جوتیوں پر میرے سجدے، کیا کہنے، یا علی اے والی نجف تیری چوکھٹ پر میرے سجدے۔ خدا کی قسم، علی کی دشمنی چہرے کا رنگ ہی کالا کر دیتی۔ دنیا کے گدھے گھوڑوں سے بسم اللہ، بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغض حیدر، تھوڑا یہ کم نہیں ہوگا، بڑا نقصان ہوتا ہے
जहां में बुग़्ज़े हैदर से अली की दुश्मनी चेहरों की रौनक छीन ले। नारा शाह जी, अजीब बात है, दुख है मुश्ताक शाह साहब, दुख है, क़िबला माफ फरमाइएगा, दुख है, तकलीफ होती है। हम बाकी बातें छोड़ दीजिए, जो सैयद है वो अली का बेटा है, उसका बाप अली है। मैं सफर में था, नाई के पास दाढ़ी बनाने बैठ गया, ड्राइवर चला गया गाड़ी का कुछ काम कराने, अनजान शहर था। थोड़ी देर में ख्याल आया पैसे तो मेरे पास नहीं गाड़ी में। मैंने कहा नाई को पता चलेगा जलील करेगा, जानता नहीं है, क्या करूं। मैंने एक तरीका निकाला, मैंने नाई से कहा, पैसे नहीं थे चौधरी वकाल, मैंने नाई से कहा किसका बेटा है, वो शेप बना रहा था, मेरे कहने लगा फत्तू नाई का। वो कौन था? कहने लगा वो सामने पीपल का एक दरख्त था, इमारत बन गई है, वहां बैठ के लोगों की हजामतें बना। अरे मैंने कहा तू उस फत्तू नाई का बेटा है? आपको क्यों चौंकिया? मैंने कहा जनाब हमने अपने वतन कराची में तेरे बाप की बड़ी बातें सुनी। उसकी कैंची रुक गई। उसने कहा मेरे बाप की क्या बात? मैंने कहा हमारे वतन में कुछ लोगों ने आकर बताया था कि तेरे बाप से जो मिलता था, तेरा बाप बड़ा सखी था, उसको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देता था। मैंने सुना है कि तेरा बाप बहादुर, हमारे वतन में ये बात है, तेरा बाप बड़ा बहादुर था, रात को जंगल में चला जाता था, शेर से भी नहीं डरता था। ये आपके मेरे बाप के मुताबिक सुना। मैंने कहने लगा जनाब ये बताए पहले दूध पत्ती पिएंगे या खाना मंगाऊंगा? और देखिए जनाब बात ये है कि आपको मैं जानना है, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, मस्के तो मुझे तुम्हें पैसे दे और ना तोबा कहने लगे, आपसे जो पैसे ले वो हरामजादा है, उससे कौन पैसे लेगा? बल्कि मेरी दरख्वास्त ये भाई इतनी मेहरबानी करे, खाए पिए बैठे, इतनी मेहरबानी करे, 2 मिनट रुके, 2-4 मेरे गाहक आने वाले, उनके सामने जरा बता दीजिएगा कि मेरे बाप जो है बड़ा बहादुर था, बड़ा सही, बस मेहरबानी करें। मैं हैरान हो गया, उस नाई के चेहरे पर फूल खिल गए। बताइए मैं उस नाई के बाप की झूठी बातें बयान कर रहा था, मुझे खाना भी खिला रहा है, चाय भी पिला रहा है, खिदमत भी कर रहा है। कैसे सैयद हो? मैं तुम्हारे बाप अली के सच्चे फजाइल पढ़ता हूँ, तुम पूछते हो कहाँ लिखा है, किधर लिखा है? क्या सैयद जी अतः जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अरे अली के दुश्मन की आकबत पहचान ले मोहसिन, जब भी वो मरते हैं उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। तकलीफ मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। याद रखिएगा हुजूर, नाराज ना हो जाए, याद रखिएगा जो लाहा है, मिरासी है, मोची है, धोबी है, दिल में अली की विलायत की शमा रोशन है। जुल्फकार हैदर नकवी उसके हाथ चूमने के लिए तैयार है। जिस सैयद को विलायत अली के फजाइल सुनकर चेहरा बर्बाद हो जाता है, यकीनन उसका शजरा नकली बनाया गया। यदि आप अंदाजा लगाइए, सैयद मेरे सामने बैठकर कह रहा है, ये कैसे मुमकिन है? फिर तौहीद कहां चली गई? अगर अली ही मदद के लिए पहुंच गया खैबर में 80 मील 1 सेकंड में, तौहीद कहां चल? यानी फौरन खतरा तौहीद को है।
علی نے مردہ زندہ کر لیا، کہاں لکھا ہے دکھاؤ؟ علی نے یہ کر لیا، کہاں لکھا ہے دکھاؤ؟ ارے بھائی جان، آپ کے باپ کے فضیلتیں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اب تو ہم اس منزل پر آ گئے، اب ہم فزیکلی طور پہ تیار ہو گئے، اب ہم یہ کہتے ہیں چاچا جی آؤ اٹھو مارو ہمیں، آؤ کھڑے، آؤ مارو، آؤ پکڑو ہمارا گریبان مارو، مگر اتنا ضرور کہیں گے جو بھی ہو یاد رکھنا، یہ میرے جملے ہو زبان کاٹنا، میرے پاکیزہ نبی نے کہا تھا یا علی تیری فضیلت سن کر جس کے چہرے پہ لعنت پڑتی ہے یقیناً آوارہ عورت کی اولاد۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں۔ جہاں بیان چھوڑا ہے کل وہیں پڑھوں گا۔ مر جاؤ ہر بات پر کمپرومائز کرنا، اپنے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ مر جانا، عقیدے کے چور پھر رہے ہیں، عقیدے کے ڈاکو پھر رہے ہیں، مختلف شکلوں میں، مختلف سرٹیفکیٹ کے ساتھ، مختلف لباس میں۔ گھبرانا نہیں، دھوکے میں نہ آ جانا، ان کے لباس سے دھوکے میں نہ آ جانا، ان کے سرٹیفکیٹ سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ شیطان بڑے بڑے رنگ بدل کر علی کی دشمنی کرتا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ دو باتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں، ایک ولایت علی پر، ایک حسین کے ماتم پر۔ میری ہزار جانیں قربان ہوں، لا الہ آسان نہیں ہے، کلمہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل، کلیجے میں چبھے گی تو صحیح بات، ممکن ہے۔ سادات بیٹھے ہیں، دلیلیں کل مانگ لیجئے گا مجھ سے، سننے والے جانتے ہیں، آج نہیں آیا، اب ایک عرصہ ہو گیا آپ کے پاس۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرے عزت مواب سادات غیر سادات بیٹھے، شاہ جی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دور کی بات ہے علی، یہ آپ کس کے مقابلے میں لے آئے، آپ انبیاء سے بڑھا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، دور کی بات ہے، یہی کھڑا ہوں، نہیں جاؤں گا کہا سیدہ جب تک ثابت نہیں، مجلس کے بعد کی بات، دور کی بات ہے امام حسین، کون پہنچے گا حسین تک، کون پہنچے گا علی۔ اب ایک جملہ کہوں، ادھر ہاتھ رکھنا، پھر کہیں گھبرا نہ جانا، علی کی منزل دور ہے امام حسین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے حسین کی سکینہ۔ ایسے ہی عزت انبیاء نہیں بچ گئی، ایسے ہی نہیں بچ گئی، جو نبی نہ اٹھائے وہ راز امامت اٹھایا ہے۔ سید ایسے ہی دین نہیں آ گیا، گھر اجڑ گیا ہے آپ کا شاہ جی، زمانہ کیا سمجھتا ہے یہ کلمہ کیا؟ بس شام ہوتی تھی، شام کے قید خانے سے ایک آواز آتی تھی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا مظلوم بابا۔ دو رونے امتیاز شاہ جی، ایسے دو رونے، اللہ آپ کو سوائے غم مظلوم کربلا کسی غم میں نہ رلا۔ میں جھولی پھیلا کر امام زمانہ کو معصومہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ آپ کی ساری دل کی مرادیں پوری کریں۔ چکری سے آئے ہیں، گاہی سیدہ، جہاں سے بھی آئے بشمول سید امتیاز شاہ، مشتاق شاہ، سید مشتاق شاہ کے سوزی، وقار صاحب، سخاوت صاحب، آپ اسٹیج سیکریٹری، جتنے دوست ہیں، وقار صاحب، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، سب کے لیے جن کے نام میں نہیں لے سکا، سب کو مولا سوائے غم مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دکھائے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، دو رونے ایسے ہیں، دو رونے جنہوں نے کفر کے چہرے کو کالا کیا ہے، جنہوں نے منافقت کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک 11 ہجری محمد کی بیٹی کا مدینے میں رونا، مدینے میں رونا، منافقت کو، زوار صاحب منافقت کو بے نقاب کر گیا، کفر کو ذلیل کر گیا، اور ایک
ایک شام کے قید خانے میں 4 سال کی فاطمہ ہے، یہ بھی فاطمہ ہے، یہ بھی فاطمہ. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. کہتی کہتی بچی شام کے قید خانے میں خاموش ہو گئی. چوتھے امام کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی دفن ہو گئی، دفن ہو گئی. پھر وقت گزر گیا، 1225 ہجری آ گئی. ہمارے مذہب کے بہت عظیم نام سید مرتضیٰ کا زمانہ آ گیا. سید مرتضیٰ، سید مشتاق شریف ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتے ہیں، معافی، آپ کو 2 منٹ بٹھا دیا میں. سید مرتضیٰ اتنا عظیم نام ہے. سید شریف رضی کے بڑے بھائی سید شریف رضی، جنہوں نے خطبات امیر المومنین کو جمع کیا نہج البلاغہ، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ اتنا پاکیزہ سید زادہ، فعل حرام تو کجا، کبھی سید نے فعل مکروہ بھی نہیں کیا. کاظمین باب الحوائج کے روزے کے سامنے دفن ہے کاظمین میں. سید مرتضیٰ کا زمانہ آ گیا 1225 ہجری، آج سے ٹھیک 6 سال کم 200 سال پیچھے. دمشق میں قیام تھا، سو رہے تھے، خواب میں رسول اللہ آ گئے. سید مرتضیٰ جناب سکینہ کی قبر کے پاس جو نہر ہے اس کا پانی سکینہ بی بی کی قبر کو نقصان پہنچا رہا ہے. والی دمشق نے ارادہ کیا ہے قبر کی تعمیر کرے، مگر سید مرتضیٰ، سکینہ میری عزت ہے، سکینہ ہماری بیٹی ہے، اے سید مرتضیٰ تو میرا بیٹا ہے، تو پاک دامن سید ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں گھر کی بیویوں کو لے کر، میں بہت جلدی کرو، شام کے قید خانے میں جاؤ، قناتیں لگاؤ، اور جب تمہاری بیویاں قبر کھولیں تو میرا حکم ہے کہ سکینہ کی میت تم اپنے ہاتھوں پہ لے کر بیٹھ جانا. جب تعمیر ہو جائے میری امانت میرے حوالے کرنا، حسین کی امانت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر بیٹھنا. سید مرتضیٰ کہتے ہیں میں اٹھا کر کی بیویوں کو لیا، قناتیں لگا دی گئی، دور دور تک پردے کا اہتمام کر دیا گیا. میں قبر کے کنارے آنکھوں کو بند کر کے میرے گھر کی شہزادیاں قبر کھولتی رہی، پھر قبر کھول کر بسم اللہ کہہ کے حسین کی امانت کو قبر سے نکال میرے ہاتھوں پر رکھا. بس اتنا کرنا تھا کہ میرے گھر کی شہزادیوں نے دیواروں سے ٹکرے مارا، چیخ پکار برباد ہو گئے، مر گئے، مارے منہ پیٹنا شروع کر دیا. میں نے آنکھیں بند رکھ کر پوچھا سیدانیوں کیا ہوا ہے؟ رونے کا سبب، سر ٹکرانے کا سبب. کہا سید مرتضیٰ عزت رسول کا واسطہ آنکھیں کھول. سید مرتضیٰ کہتے کاش میں مر جاتا، آنکھیں نہ کھولتا. میں نے آنکھیں کھولی، عجب منظر تھا. میں نے دیکھا سکینہ کے بدن پر شام غریباں جل جانے والے